अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द मशीन स्टॉप्स। शुरू करते हैं। आप लोगों ने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए होंगे, उसकी मीनिंग निकाल लिए होंगे। इससे एडवांटेज ये होता है कि फिर आपकी सारी कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट समझने पर आती है और आप वर्ड्स के पीछे नहीं भाग रहे होते। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। इमेजिन इफ़ यू कैन अ स्मॉल रूम। देखिए, पढ़ते वक्त जहाँ जहाँ कॉमा है वो एम्फेसिस आपको डिफ़ाइन कर रहा है कि आप किस तरह से पढ़ेंगे। और हर लैंग्वेज में अपना एक अलग स्टाइल होता है बातों को एम्फेसाइज करने का। तो ज़रा सोचिए, अगर आप सोच सकते हो, एक छोटा सा कमरा। देखिए मैं कहाँ कहाँ पॉज कर रहा हूँ। इस पॉज करने से जो है वो जो स्ट्रेस है, जो इम्पोर्टेंस है किसी सेंटेंस की, किसी वर्ड की, वो बढ़ जाती है। तो जैसे हमने कहा इमेजिन, अब यहाँ पे हमने स्ट्रेस दिया है रुक के, पॉज करके। तो सोचें ज़रा, अगर आप सोच सकते हो, इफ़ यू कैन अ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा, हेक्सागोनल इन शेप। हेक्सागन जो होती है वो छः, उसको बनाना यूँ आसान होता है कि आप आमने सामने बना दें तो ये हेक्सागन बन जाती है। ठीक है, आमने सामने स्ट्रेट लाइंस बना दें। लाइक द सेल ऑफ अ बी, जैसे कि शहद की मक्खी के का जो सेल होता है, जो उसका एक, जहाँ वो शहद जमा करती है। It is lighter. It is lighted neither by window nor by lamp, yet it is filled with a soft radiance. Radiance, रोशनी का ग्लो, नूर, हल्की हल्की लाइट। तो ये ना तो कोई खिड़की की मदद से इसमें रोशनी आ रही है, ना कोई लैंप जला हुआ है, फिर भी इसमें रोशनी भरी हुई है, हल्की हल्की सी, सॉफ्ट सी। There are no openings for ventilation, yet the air is fresh. हालांकि हवा के गुज़र के लिए कहीं कोई दरज़ नहीं है, कोई जगह खुली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हवा फ्रेश महसूस हो रही है। There are no musical instruments, and yet at this moment this room is throbbing with melodious sounds. हालांकि कोई मौसीकी के आलात नहीं हैं, लेकिन इस वक्त ये कमरा थरथरा रहा है मौसीकी की बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ से। अब मेलोडियस जो है वो ख़ुद मौसीकी को रेफ़र करता है। मेलोडियस साउंड्स, ऐसी आवाज़ें जिनमें मौसीकी हो। तो मौसीकी की आवाज़ों से थरथरा रहा है, गूंज रहा है। थ्रॉब करना, किसी चीज़ का लरज़ना। An armchair is in the center. By its side, a reading desk is all the furniture. That is all the furniture. बिल्कुल बीच में जो है वो एक आर्म चेयर रखी हुई है। आर्म चेयर का मतलब हुआ, आम तौर पर आर्म चेयर रिलैक्सिंग होती है, उसके दोनों तरफ हाथ रखने की जगह होती है, और उसके साथ ही जो है वो एक रीडिंग डेस्क है। रीडिंग डेस्क जो है वो नॉर्मली इस तरह से बनती है कि वो, उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है ताकि उस पर रख के पढ़ने में आसानी हो, और बस यही फर्नीचर यहाँ मौजूद है। एंड इन द आर्म चेयर there sits a swaddled lamp of flesh, a woman. और इस आर्म चेयर पे बैठी हुई हैं, या मौजूद है, अभी तो हमें वुमेन बाद में मिला ना। और इस आर्म चेयर पे बैठा हुआ है एक गोश्त पोस्त का टुकड़ा, जो लिपटा लिपटाया है, जो कि एक औरत है।
ٹھیک ہے، تو ذرا اس کو تھوڑا اردو کی سائنس میں تھوڑا سا بہتر کر لیں. اور اس عام چیئر پہ کوئی لپٹا لپٹایا پڑا ہے جو کہ ایک عورت ہے، یوں کہہ لیں. لمپ آف فلیش، گوشت پوست کا ایک ٹکڑا کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اردو میں اس طرح سے کہنے میں خوبصورتی نہیں آ رہی نا، اچھا نہیں لگ رہا. اور سارڈلڈ کا مطلب لپٹا لپٹایا ہوا. تو اس عام چیئر پہ کوئی کوئی لپٹا ہوا بیٹھا ہے، اور وہ ہے ایک عورت. اباؤٹ 5 feet ہائی، تقریباً 5 فٹ لمبی، 5 فٹ اونچی سا قد ہے. ود اے فیس ایز وائٹ ایز فنگس، اور اتنا سفید ہو رہا ہے اس کا چہرہ جیسے کہ فنگس لگی ہو، کسی چیز پہ فنگس لگ جاتی ہے وائٹ وائٹ سی. تو وہ یہ خوف کی علامت بھی ہو سکتا ہے، بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے، اینیمیا خون کی کمی کی علامت بھی ہو سکتا ہے. اٹ از ٹو ہر دیٹ دا لٹل روم belongs، اور یہ جو چھوٹا کمرہ ہے یہ اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے. an electric bell rings an electric bell rang، ایک بجلی کی گھنٹی یعنی ایک گھنٹی بجی. the woman touched a switch and the music was silent، عورت نے ایک سوئچ دبایا اور میوزک بند ہو گئی، خاموش ہو گئی. I suppose I must see who it is، مجھے دیکھنا چاہیے کہ کون ہے. اب I suppose کا مطلب ہوا میرا خیال ہے، لیکن اب جملے کو پورے آپ پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ کون ہے، یا شاید مجھے دیکھنا چاہیے کہ کون ہے. she thought، اس نے سوچا. and set the chair in motion، اور جو چیئر تھی وہ حرکت میں آ گئی، یا اس کو حرکت میں لے آئی یہ لڑکی. the chair like the music was worked by machinery and it rolled her to the other side of the room where the bell still rang importunately. جو چیئر تھی وہ بھی میوزک کی طرح سے کوئی مشینری تھی جس کی مدد سے چل رہی تھی. تو ایک کمرے کے دوسری طرف جو ہے وہ رول ہوتی ہوئی چلی، جہاں کے بیل یا جس طرف سے بیل کی مسلسل آواز آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو پہیوں والی چیئر ہوگی، ویلز والی چیئر ہوگی. Who is it؟ she called، کون ہے؟ Her voice was irritable for she had been interrupted often since the music began. اس کی آواز میں جو ہے نا وہ ایک غصہ تھا، irritated تھی، چڑ تھی، کیونکہ اس کو کئی دفعہ بیچ میں انٹرپشن ملی تھی. جب سے میوزک سننا اس نے شروع کی تھی تب سے کئی دفعہ وہ رکی تھی، اس کو رکنا پڑا تھا، تو وہ تھوڑی چڑچڑی سی ہوئی ہوئی تھی. She knew several thousand people and in certain directions human communication had advanced enormously. وہ کئی ہزار لوگوں کو جانتی تھی، اور کسی انداز میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت انسانوں کی آپس میں رابطے جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ جدید انداز میں آگے بڑھے تھے. یوں ہی اسی سے اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کوئی انسان ہزاروں لوگوں کو جانتا ہو، نارملی تو ہم سینکڑوں میں ہی بس گزارا ہو جاتا ہے ہمارا. But when she listened into the receiver, her white face wrinkled into smiles, and she said، لیکن جب اس نے غور سے سنا کہ دوسری طرف سے کیا آواز آئی، جو ریسیور تھا اس میں سے آواز آئی، تو اس کا جو سفید سا چہرہ تھا اس پہ مسکراہٹ کی رنکلز پڑ گئے. اب کریس کہہ لیں، جھریاں کہہ لیں، لیکن یوں کہیں گے کہ لکھنے والا اس بات میں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. رنکلز کا مطلب یہ ہوا کہ چہرہ پہلے ہی جو کھال ہے نا وہ تھوڑی سی سافٹ ہو چکی ہے، ٹائٹ نہیں ہے، لٹکی ہوئی ہے، تبھی مسکرانے سے جھریاں سی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مسکراتے ہوئے نارمل لوگوں کے چہرے پہ بھی لکیریں پڑتی ہیں، تو وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، مطلب وہ نارمل بھی ہو سکتی، بات بھی ہو سکتی ہے. تو ایک کچھ امیجنیشن میں آپ دونوں چیزیں لا سکتے ہیں کہ مے بی کہ اس کی جو رنکلز تھیں وہ مسکرانے پہ اس لیے پڑی کہ وہ بہت زیادہ اس کا چہرہ فریل تھا، بہت کمزور سا ہو گیا تھا، بیمار سا تھا، یا مے بی اس وجہ سے کہ نان نیچرلی اس کے چہرے پہ جو لکیریں پڑتی ہیں سب کے وہ اس کے چہرے پہ بھی پڑی مسکرانے کی وجہ سے. تو بہرحال اس نے جب وہ آواز سنی تو مسکرائی. اینڈ شی سیڈ، اور اس نے کہا، ویری ویل، لیٹ اس ٹاک. I will isolate myself. I do not expect anything important will happen for the next 5 minutes. For I can give you full 5 minutes, کیوں نو.
Then I must deliver my lecture on music during the Australian period. تو ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو تنہا کر لیتی ہوں اور مجھے کسی اگلے 5 منٹ تک کسی اہم چیز کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ہونے والی ہے. آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ، مطلب میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگی، یا میں کسی امپورٹنٹ کام میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ امپورٹنٹ ول ہیپن فار دا نیکسٹ 5 منٹس. میرا خیال ہے کہ اگلے 5 منٹ میں کوئی ایسی اہم چیز ہونے والی نہیں ہے، تو پھر میں تم کو پورے 5 منٹ دے سکتی ہوں کیوں. اس کے بعد مجھے اپنا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے میوزک ڈیورنگ دا آسٹریلین پیریڈ کے بارے میں. آسٹریلین ایرا میں، آسٹریلین دور میں میوزک کس طرح کی ہوتی تھی، اس پہ مجھے اپنا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے. شی ٹچ دی آئسولیشن ناب. اس نے آئسولیشن کر لینے والی، یعنی باقی سب سے اپنے آپ کو کاٹ لینے والی جو بٹن تھا وہ دبایا، جس سے کہ اس کی کمیونیکیشن باقیوں سے کٹ گئی ہوگی. سو دیٹ نو ون ایلس کوڈ اسپیک ٹو ہر. تو پھر اب کوئی اور اس سے بات نہیں کر سکتا تھا. دین شی ٹچ دی لائٹنگ سوئچ لائٹنگ سوئچز اینڈ دا لٹل روم واز پلنجڈ انٹو ڈارکنیس. پھر اس نے جو ہے وہ جو لائٹ کے بٹن تھے وہ دبائے، تو جو چھوٹا سا کمرہ تھا وہ اندھیرے میں ڈوب گیا. بی کوئک شی کالڈ، ہر اریٹیشن ریٹرننگ. جلدی کرنا بھائی، اس نے کہا، اور اس کی جو الجھن تھی یا اس کا جو چڑچڑاہٹ سی تھی وہ واپس آتی ہوئی اس کے لہجے میں. بی کوئک یو نو ہیئر آئی ایم ان دا ڈارک ویسٹنگ مائی ٹائم. بھائی جلدی کرنا، میں یہاں پہ اندھیرے میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں. But it was fully 15 seconds before the sound plate that she held in her hand began to glow. لیکن تقریباً 15 منٹ لگے اس بات میں کہ اس کے ہاتھ میں جو ساؤنڈ پلیٹ تھی وہ روشن ہونا شروع ہوئی. A faint blue light shot across it. اس کے چاروں طرف ایک ہلکی سی نیلی روشنی اس میں سے نکلنا شروع ہو گئی، یا اس کے اوپر پھیلنا شروع ہو گئی. ڈارکننگ ٹو پرپل. اور پھر وہ پرپل کی طرف مائل ہو گئی، ہلکی نیلی سے گہری ہوتے ہوتے پرپل تک چلی گئی. اینڈ پریزنٹلی شی کوڈ سی دا امیج آف ہر سن. اور پھر اس وقت وہ اپنے بیٹے کی تصویر دیکھ سکتی تھی یا دیکھ رہی تھی. who lived on the other side of the earth. جو کہ زمین کی دوسری طرف رہتا تھا. and he could see her. اور وہ بھی ان کو دیکھ سکتا تھا. Kuno, how slow you are. Kuno تم کتنی دیر لگاتے ہو، کتنا سست ہو تم. he smiled gravely. تو وہ بھی مسکرایا، مگر ایک سیریس سی مسکراہٹ تھی، بہت زیادہ کھلکھلاتی بھی نہیں تھی. گریولی. I really believe you enjoy dawdling. اور مجھے تو یقین ہے کہ وقت ضائع کرنا تمہیں بہت پسند ہے. I have called you before, mother, but you were always busy or isolated. میں نے آپ کو پہلے بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی امی، لیکن یا تو آپ مصروف تھیں یا آئسولیٹڈ تھیں، یعنی آپ نے اپنے آپ کو تنہا کیا ہوا تھا، باقی کوئی کال آپ تک نہیں آ سکتی تھی. I have something particular to say. مجھے آپ سے کچھ خاص بات کرنی ہے. What is it, dearest boy? کیا ہے، ایسی کیا بات ہے پیارے بیٹے. Be quick. Why could you not send it by pneumatic post? تو تم اسے نمیٹک پوسٹ کے ذریعے سے کیوں نہیں بھیج سکتے تھے؟ ایسی کیا بات ہے بیٹا، ایسی کیا بات ہے پیارے بیٹا، جلدی بتاؤ. اب یہ نمیٹک پوسٹ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ نمیٹک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو ایئر پریشر سے چلتی ہیں. تو مطلب ایک انہوں نے کسی اکوپمنٹ کا نام رکھ دیا نمیٹک پوسٹ. جیسے ای میل ہوتی ہے تو ان کی کوئی ہوا کے پریشر کے ذریعے سے کوئی اکوپمنٹ بنی ہوئی ہوگی، تو اس کے ذریعے سے کیوں نہیں بھیج دیا؟ بیکاز آئی پریفر سیئنگ سچ اے تھنگ. آئی وانٹ، اور بات بیچ میں رک گئی اس کی. میں نے اس لیے نہیں بھیجی کیونکہ میں یہ ایسی باتیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے فیس ٹو فیس بات کروں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ، اور پھر وہ رک گیا. ویل بولو بھی، کیا ہے، کیا بات ہے؟ آئی وانٹ یو ٹو کم اینڈ سی می. میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور مجھ سے ملیں. سی می کا مطلب آ کے مجھے دیکھیں نہیں، بلکہ کم اینڈ سی می کا مطلب آئیں مجھ سے ملاقات کریں. واشتی watched his face in blue plate. واشتی نے اس کا چہرہ دیکھا، اس عورت کا نام ہوگا ظاہر ہے، اس نیلی پلیٹ پہ. But I can see you. لیکن میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں. She exclaimed. اس نے
حیرت سے کہا کہ مطلب دیکھ تو سکتی ہوں، دیکھ تو رہی ہوں. واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ اور کیا چاہتے ہو تم اس کے علاوہ؟ آئی وانٹ ٹو سی یو ناٹ تھرو دا مشین سیٹ کیونو. آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو یو ناٹ تھرو دا ویریسم مشین. میں آپ سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن مشین کے تھرو نہیں. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس فضول مشین کے ذریعے سے نہیں. ویریسم جس سے آپ بور ہو چکے ہوں، بیکار کہنا چاہ رہے ہوں آپ اس کو. وائی ناٹ؟ کیوں نہیں؟ یہ امی کہہ رہی ہیں، وہ بیٹا کہہ رہا ہے. ون مسنٹ، بھائی نہیں کرنا چاہیے استعمال ان چیزوں کا. لڑکا یہ کہہ رہا ہے. یو ٹاک ایز اف a god had made the machine, cried Kuno. اچھا، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے کہ یہ مشینیں کسی خدا نے بنائی ہوں. I believe that you pray to it when you are unhappy. مجھے تو لگتا ہے کہ جب آپ ناخوش ہوتی ہیں تو آپ ان مشینوں سے ہی دعا مانگتی ہیں. Men made it، لوگوں نے بنائی ہیں. Do not forget that. یہ مت بھولیے گا آپ. Great men but men، بڑے عظیم لوگ تھے جنہوں نے بنائی، لیکن تھے تو انسان ہی. The machine is much but it is not everything. مشین بہت کچھ ہے یہ، لیکن یہ سب کچھ تو نہیں ہے. I see something like you in this plate but I do not see you. آپ کی جیسا کچھ دکھتا ہے مجھے اس پلیٹ پہ، آپ کی تصویر نظر آتی ہے لیکن وہ آپ تو نہیں ہیں، میں آپ کو تو نہیں دیکھ رہا. I hear something like you through this telephone but I do not hear you. But I do not hear you. میں اس ٹیلی فون پہ کسی کی آواز تو سنتا ہوں لیکن میں وہ آپ کی آواز تو نہیں سنتا. That is why I want you to come. Pay me a visit so that we can meet face to face and talk about the hopes that are in my mind. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، مجھ سے ملیں. Pay me a visit مطلب مجھ سے ملاقات کریں تاکہ ہم فیس ٹو فیس مل سکیں، اور بہت سی پر امید باتیں ہیں میرے ذہن میں ان کے بارے میں بات کر سکوں. اچھا، یہاں پہ ایک لائن مجھ سے مس ہو گئی، وہ میں پیچھے سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو یو ناٹ تھرو دا ویریسم مشین. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے کر لی تھی. اوہ ہش، ارے بس کرو. ہی سیڈ ہز مدر، اس کی امی نے کہا. ویگلی شاکڈ، کچھ وہ گھبرائی ہوئی سی تھی. یو مسنٹ سے اینی تھنگ اگینسٹ دا مشین، تمہیں ان مشینوں کے بارے میں کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہیے. تو اس نے کہا تھا وائی ناٹ، کیوں نہیں کہنا چاہیے. ون مسنٹ، نہیں، کسی کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہاں سے اس نے کہا تھا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا، لڑکے نے کہا کہ آپ تو ایسی بات کریے اسے مشین نہیں خدا ہے. تو she replied that she could scarcely spare the time for a visit. اس نے جواب دیا کہ میں تو بالکل وقت نکال ہی نہیں سکتی تم سے ملنے کے لیے. The airship barely takes 2 days to fly between me and you. اگر ایئر شپ پہ آئیں تو 2 دن سے بھی مشکل سے 2 دن لگتے ہیں آپ کے وہاں سے اور میری طرف آنے میں. I dislike airships. مجھے ایئر شپس پسند نہیں ہیں. Why? I dislike seeing the horrible brown earth and the sea and the stars when it is dark. I get no ideas in an airship. جب ایئر شپ میں بیٹھتی ہوں تو مجھے بہت بری لگتی ہے یہ براؤن سی زمین، یہ سمندر، یہ ستارے جب کہ اندھیرا ہو. مجھے کچھ اچھے خیال نہیں آتے ایئر شپ میں بیٹھ کے. I don't get them anywhere else. اور مجھے تو کہیں اور آتے ہی نہیں ہیں. یعنی لڑکا کہہ رہا ہے، لڑکا بالکل اپوزٹ بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے تو سارے خیال آتے ہی ایئر شپ میں بیٹھ کے ہیں. اماں کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایئر شپ میں بیٹھ کے کوئی اچھے خیال آتے ہی نہیں ہیں. بچہ کہہ مجھے سارے اچھے خیال آتے ہی ایئر شپ میں بیٹھ کر ہیں، کہیں اور مجھے آتے ہی نہیں ہیں. What kind of ideas can the air give you? ایئر میں تمہیں کیسے خیالات آتے ہوں گے. He paused for an instant. وہ کچھ لمحوں کے لیے رکا. Do you not know 4 big stars that form an oblong and 3 stars close together in the middle of the oblong and hanging from these stars 3 other stars. یعنی آپ نے دیکھا نہیں وہ 4 ستارے جو ایک ریکٹینگولر سی شکل بنا رہے ہیں، پھر 3 ستارے جو اس کے بیچ میں جو کہیں موجود ہیں مڈل میں،
اور پھر ان میں سے 3 ستارے اور نکلے ہوئے ہیں. اس طرح سے اس نے ایک جھرمٹ کا تذکرہ کیا. نو آئی ڈو ناٹ آئی ڈس لائک دا اسٹارس. نہیں میں نے بالکل نہیں دیکھے، مجھے ویسی پسند نہیں ہے ستارے. بٹ ڈڈ دے گیو یو این آئیڈیا؟ ہاؤ انٹرسٹنگ ٹیل می. لیکن کیا ان کو دیکھ کے تمہیں کوئی آئیڈیا ملا؟ کیا بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بتاؤ ذرا مجھے اس کے بارے میں. آئی ہیڈ این آئیڈیا دیٹ دے ور لائک اے مین. مجھے ان کو دیکھ کے ایسا لگا جیسے کہ انسان کی طرح ہوں. آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. مجھے تو سمجھ نہیں آئی تمہاری بات. The four big stars are the man's shoulders and his knees. مجھے ایسا لگا وہ 4 بڑے ستارے جو تھے وہ آدمی کے کندھے اور اس کے گھٹنے تھے. The three stars in the middle are like the belts that men wore once. And the three stars hanging are like a sword. اور وہ جو 3 اسٹارز ہیں وہ تھوڑا ایسا لگ رہا تھا ایسے کہ اس نے کوئی بیلٹ پہنی ہوئی ہے. اور وہ 3 اسٹار جو سائڈ میں لٹکے ہوئے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی تلوار لٹکی ہوئی ہے. A sword, ایک تلوار. Men carried sword about with them to kill animals and other men. آپ کو یاد نہیں شاید، انسان جو ہیں وہ تلواریں لے کے پھرتے تھے یا ان تلواریں کیری کرتے تھے، تلواریں رکھتے تھے تاکہ وہ جانوروں کو یا دوسرے انسانوں کو اس سے مار سکیں. It did not strike me as a very good idea. مجھے تو یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں لگ رہی. Strike me as a good idea مطلب کچھ زیادہ اچھی بات نہیں لگی یہ. بٹ اٹ از سرٹنلی اوریجنل. ہاں لیکن ہے بڑی اوریجنل تھاٹ، مطلب نئی بات لے کے آئے ہو تم کہ ستاروں میں انسان دکھ رہے ہیں تمہیں. when did it come to you first؟ یہ پہلے تمہیں کب سوجھی ہے بات؟ in the air ship he broke off. ایئر شپ میں ہی. اور پھر وہ بات کاٹ دی اس نے. and she fancied that he looked sad. اور اس عورت کو ایسا اس نے سوچا کہ شاید یہ اداس سا دکھ رہا ہے. فینسیڈ کا مطلب امیجن کرنا. She could not be sure for the machine did not transmit nuances of expression. nuances کہتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، چھوٹی چھوٹے سے کلوز. ایکسپریشن کے جو معمولی کلوز ہوتے ہیں، چھوٹے کلوز ہوتے ہیں، جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ مشین سے نہیں نظر آتی تھی. تو وہ اتنا شیور نہیں تھی کہ اداس دکھ رہا ہے کہ نارمل دکھ رہا ہے. اٹ اونلی گیو اے جنرل آئیڈیا آف پیپل. اس مشین سے لوگوں کا ایک جنرل سا آئیڈیا ہوتا تھا کہ کون بیٹھا ہوا ہے. این آئیڈیا دیٹ واز گڈ انف فار آل پرٹیکولر پرپزز. اتنا اندازہ ہو جاتا تھا جس سے کہ سارے کام چل جاتے تھے. گڈ انف فار آل پریکٹیکل پرپزز، جو بھی ضروری کام تھے وہ سارے اس سے چل جایا کرتے تھے. اتنی تصویر آتی تھی. Vashti thought the first details of expression was rightly ignored by the machine, just as the final detail of the grape was ignored by the manufacturer. تھوڑے سے کچھ ورڈز گول گھومے ہوئے نا تو ریکگنیشن میں مشکل ہو رہی ہے. مینوفیکچررز آف آرٹیفیشیل فروٹ. اوکے. جو فائنر ڈیٹیلز تھیں، جو اس کسی بھی چیز کی گہرائی میں جائیں، ایکسپریشن کی جو فائنل ڈیٹیلز تھیں وہ بالکل ٹھیک کرتی تھی مشین، کہ وہ نہیں ان کو پک کرتی تھی یا ان کے بارے میں نہیں دکھاتی تھی کہ وہ ایگزیکٹلی کس حد تک مسکرا رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے یا اداس ہے. بس یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کسی کی شکل ہے اور کس کی شکل ہے پتہ چل جاتا تھا. لیکن مشین جو ٹرانسمٹ کرتی تھی وہ ایکسپریشنس کی اور جذبات کی تصویر نہیں بھیجتی تھی. بالکل ویسے ہی جیسے کہ جو نقلی فروٹ بنانے والی مشینیں جو تھیں یا مینوفیکچرر جو تھے، جو کارخانے تھے، وہ انگور کی بالکل فائنل ڈیٹیل جو ہوتی تھی نا وہ مس کر دیتے تھے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ کسی نے نقلی پھل بنایا ہو اور اس کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھل نقلی ہے، اصلی نہیں ہے. بالکل ہی طرح سے کسی انسان کی بھی یہ ایکسپریشنز نہیں دکھتے تھے اس میں. Something good enough had long since been accepted by our race. اور ہماری نسل نے بس صرف اتنی بہتر ہو کہ کام چل جائے ایسی چیزوں کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لیا تھا. The truth is, he continued, that I want to see these stars again.
سچی بات تو یہ ہے کہ میں ان ستاروں کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. دے آر کیوریس اسٹارس. بڑے حیران کن، بڑے حیرت انگیز قسم کے ستارے ہیں. I want to see them not from the airship but from the surface of the earth. میں ان کو ہوائی جہاز میں بیٹھ کے نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ زمین پہ کھڑا ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں. As our ancestors did thousands of years ago. جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے ہزاروں سال پہلے. I want to visit the surface of the earth. میں زمین کی سطح پہ جانا چاہتا ہوں. She was shocked again. وہ پھر شاک ہو گئی، وہ پھر حیران رہ گئی، ششدر رہ گئی. Mother, you must come, if only to explain me what is the harm of visiting the surface of the earth. آپ کو آنا چاہیے امی، چاہے آپ مجھے یہ بتانے ہی آئیں، خالی یہ سمجھانے آ جائیں کہ زمین کی سطح پر جانے میں کیا مسئلہ ہے. تو ایسا ہے کہ جیسے یہ لوگ ہواؤں میں ہی رہتے ہیں کہیں، یا پھر کہیں انڈر گراؤنڈ رہتے ہوں گے. She was shocked again. وہ پھر ششدر سی رہ گئی، حیران سی رہ گئی. اچھا وہ تو ہو گیا. No harm, she replied, controlling herself, but no advantage. ہاں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. The surface of the earth is only dust and mud. No life remains on it. زمین کی سطح پہ تو بس اب سے کیچڑ اور ڈسٹ ہے، گرد ہے، وہاں پہ تو کوئی زندگی موجود نہیں. And you would need a respirator or the cold of the outer air would kill you. One dies immediately in the outer air. اور تمہیں تو ریسپیریٹر بھی پہننا پڑے گا، منہ پہ ماسک لگا کے آکسیجن وغیرہ لے کے جانی پڑے گی، ورنہ جو باہر کی ہوا کی ٹھنڈک ہے وہ تمہیں مار دے گی. اس باہر کی ہوا میں تو فوراً ہی مر جاتے ہیں. I know, of course, I shall take all precautions. ہاں مجھے پتہ ہے، ظاہر ہے، تو میں ساری جو احتیاط ہے وہ کروں گا. And besides, اور اس کے علاوہ، تو بات کہتے کہتے پھر رک گئیں وہ. Well, کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟ She considered and chose her words with care. انہوں نے سوچا لیکن پھر اپنے الفاظ کو بڑی احتیاط سے چنا. Her son had an odd personality and she wished to dissuade him from the expedition. ان کے بیٹے کی پرسنالٹی تھوڑی مختلف تھی باقیوں سے. وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کو کی طرح سے ہلا دیں اس کے فیصلے سے، اس کو ہٹا دیں اس فیصلے سے کہ جس میں وہ اس ایکسپیڈیشن، اس سفر پہ جانا چاہتا تھا، اس ایڈونچر پہ جانا چاہتا تھا. It is contrary to the spirit of the age, she asserted. ہمارے زمانے کا جو اسپرٹ ہے نا، ہمارے زمانے کا جو جوش خیال، ہمارے زمانے کا جو مزاج ہے، مزاج سب سے اچھا لفظ ہے، ہمارے زمانے کے مزاج کے خلاف ہے یہ بات. انہوں نے بڑے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا. Do you mean by that contrary to the machine? کیا آپ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ مشین کے مزاج کے خلاف ہے؟ ایسی بات ہے. In a sense, but ہاں کہہ سکتے ہو لیکن پھر رک گئی. Her image in the blue plate faded. His image in the blue plate faded. اس بلو پلیٹ میں سے اس کا امیج غائب ہونے لگا. کیوں نو he had isolated himself. انہوں نے آواز لگائی کیوں نے، لیکن اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا تھا، یعنی اپنا کمیونیکیشن بند کر دی تھی. For a moment وشتی felt lonely. کچھ لمحوں کے لیے وشتی کو تنہائی محسوس ہوئی. Then she generated the light and the sight of her. پھر انہوں نے جو ہے وہ روشنی کی اور اپنے کمرے میں واپس جو روشنی تھی وہ واپس آن کر لی. Flooded with radiance and studded with electric buttons revived her. اور اس کے کمرے کا جو نظارہ تھا جو کہ روشنی سے بھر گیا تھا اور بجلی کے بہت سارے بٹن سے لیس تھا، اس نے اس کو واپس ریوائیو کر دیا، واپس زندگی اس کو محسوس ہونے لگی. There were buttons and switches everywhere. ہر طرف بٹن اور سوئچز تھے. Buttons to call for food, for music, for clothing. ہر چیز کے لیے بٹن تھے، کھانے کے لیے، میوزک کے لیے، کپڑوں کے لیے، کسی بھی چیز کو مانگنے کے لیے. There was the hot bath button, by pressure of which a basin of imitation marble rose out of the floor. گرم نہانے کے لیے، گرم پانی سے نہانے کے لیے ایک بٹن تھا، اس کو دباتے تھے تو ایک بیسن آ جاتا تھا جو نقلی ماربل کا بنا ہوتا تھا، فرش میں سے نکل آتا تھا. Filled to the brim
with a warm deodorized liquid, جو کہ اوپر تک بھرا ہوتا تھا ایک گرم گرم اور ایسا لکوڈ ہوتا تھا جس میں سے کہ اسمیل ختم کر دی جائے. ٹھیک ہے. دیر واز اے کلاتھ باتھ بٹن اور کولڈ باتھ بٹن, ایک ٹھنڈے پانی کے ٹھنڈے شاور کا بٹن بھی ہوتا تھا, کا بھی بٹن تھا. دیر واز اے بٹن that produced literature, and there were of course the button by which she communicated with her friends. بٹن تھا جس کے ذریعے سے کہ آپ لٹریچر سن سکتے تھے, کوئی کہانیاں قصے سن سکتے تھے, اور پھر ایک بٹن وہ بھی تھا جس سے اپنی دوستوں سے کمیونیکیٹ کرتی تھی, بات چیت کرتی تھی. دا روم دو اٹ کنٹینڈ نتھنگ, حالانکہ دیکھا جائے تو اس کمرے میں تھا کچھ بھی نہیں. واز ان ٹچ ود آل دیٹ شی کیئرڈ فار ان دا ورلڈ, جبکہ وہ رابطے میں رہتا تھا, وہ کمرہ ٹچ میں تھا, یعنی وہ کمرہ رابطے میں تھا, کمیونیکیٹ کر سکتا تھا وہ ہر اس چیز سے جس کا کہ اس کو اس دنیا میں کوئی خیال تھا, یا جس کے بارے میں وہ سوچتی تھی, جس کے بارے میں کیئر کرتی تھی. Vashti's next move was to turn off the isolation switch. اس کا اگلا قدم یہ تھا کہ اس نے اپنا isolation switch آف کرنا تھا. And all the accumulation of the last 3 minutes burst upon her. اور پچھلے 3 منٹ میں جو کچھ جمع ہو گئی تھی باتیں جو اس نے بند کی ہوئی تھیں, وہ ساری کی ساری ایک دم سے اس تک پہنچی. The room was filled with the noise of bells and speaking tubes. What was the new food like? Could she recommend it? Has she had any ideas lately? Might one tell her one's own ideas? Would she make an engagement to visit the public nurseries at an early date, say this day month? تو یہ ساری باتیں اچانک سے جب اس نے وہ آف کیا نا, اپنا آئسولیشن آف کی, تو جیسے ہی سب کچھ کھلا تو ساری انفارمیشن اس کے پاس ایک دم سے ٹھک 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 کر کے, جیسے آپ اپنے بند فون کو کھولتے ہیں تو ساری نوٹیفیکیشنز آتی ہیں نا, تو اس طرح سے اس کے پاس آ رہی تھیں. تو بیلز کی نوائز تھی, اسپیکنگ ٹیوبز میں سے آوازیں آ رہی تھیں کہ نیا کھانا کیسا تھا, اور کیا وہ دوسروں کو بھی ریکمینڈ کرے گی کہ نہیں کرے گی, یا کوئی نئے آئیڈیاز آج کل آ رہے ہیں اس کے پاس نہیں آ رہے, یا کوئی اپنا آئیڈیا اس کو بتانا چاہے تو کیا وہ سننے کے لیے تیار ہے, یا کیا وہ جو پبلک نرسریز ہیں ان میں جلدی چلی جائے گی اس آج کے دن, یا اسی مہینے کے کسی دن جلدی جانا چاہے گی, اس طرح کی باتیں. To most of these questions she replied with irritation, a growing quality in the accelerated age. زیادہ تر سوالوں کا جواب اس نے ذرا چڑچڑاتے انداز سے کہا, جو کہ آج کل کے اس رفتار سے بھرپور زمانے میں زیادہ تر لوگوں میں یہ اب بڑھ رہی تھی کوالٹی چڑچڑاہٹ کی. She said that the new food was horrible. اس نے کہا نیا کھانا بالکل بکواس تھا. That she could not visit the public nurseries through press of engagements. اچھا, وہ نرسریز کا وزٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے بہت زیادہ مصروفیات ہیں. That she had no ideas of her own but had just been told one. اس کے پاس کوئی نئے آئیڈیاز اپنے تو نہیں ہے, لیکن اس کو ایک آئیڈیا کسی نے بتایا. That 4 stars and 3 in the middle were like a man. She doubted that there was much in it. کہ 4 ستارے اور پھر 3 ان کے بیچ میں جو ہیں وہ ایک انسان کی طرح ہوتے ہیں, اور اس کو شک تھا کہ اس میں کوئی یہ بھی کوئی خاص بات ہے نہیں, ویسے ایسے ہی ہے بس. Then she switched off her correspondence. اس نے پھر جن سے بات کری تھی ان سب کا بٹن آف کیا. For it was time to deliver her lecture on Australian music. کیونکہ اب اس کے آسٹریلین میوزک کے بارے میں لیکچر ڈلیور کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا. The clumsy system of public gathering had been long since abandoned. Neither Vashti nor her audience stirred from their rooms. وہ پرانے زمانے کا بیکار تھکا ہارا سسٹم جس میں کہ لوگ سب جمع ہوتے تھے, وہ بہت عرصے پہلے چھوڑ دیا گیا تھا. نہ وشتی نہ اس کے جو لوگ اس کی بات سننے کے آ رہے تھے وہ کبھی اپنی جگہ سے ہلے. Seated in her armchair she spoke. وہ اپنی آرم چیئر بیٹھے بیٹھے اس نے بات کی. While they in their armchairs heard her. جبکہ انہوں نے اپنی آرم چیئر بیٹھے بیٹھے اس کی بات سنی. Fairly well and saw her fairly well. اچھی خاصی آواز ان کو آتی رہی اور اچھا خاصی ہی اس کی تصویر دیکھی انہوں نے, مناسب. ایگزیکٹلی وہ نہیں تھی لیکن اس کے جیسی کچھ مناسب تصویر دیکھی. Her lectures which lasted 10 minutes was well received. اس کا لیکچر تھا جو کہ 10 منٹ تک چلا, وہ لوگوں کو پسند آیا. And it
and its conclusion she and at its conclusion she and many of her audience listened to a lecture on the sea. उसके एंड में उसने और उसकी जो ऑडियंस जो लोग उसको सुन रहे थे उन्होंने समंदर के बारे में एक लेक्चर सुना. There were ideas to be got from the sea. समंदर से बहुत सारे ख्यालात आपको आ सकते हैं. The speaker had donned a respirator and visited it lately. स्पीकर जो बात कर रहा था समंदर के बारे में लेक्चर दे रहा था उसने रेस्पिरेटर मुंह पे लगाकर समंदर का विजिट किया कुछ दिनों पहले ही. Then she fed, talked to many friends, had a bath, talked again and summoned her bed. उसके बाद उसने खाना खाया, बहुत से दोस्तों से बात की, फिर नहाई, फिर दोबारा बात की, फिर अपना बिस्तर मंगा लिया. The bed was not to her liking. बिस्तर उसको अपने हिसाब से पसंद नहीं था. It was too large. काफ़ी बड़ा था. She had a feeling for a small bed. उसको छोटे बेड ज़्यादा पसंद थे. Complaint was useless. किसी से शिकायत करना बेकार था. For beds were of the same dimensions all over the world. दुनिया में हर जगह तरफ एक ही जैसे बेड्स होते थे. And to have had an alternative size would have involved vast alterations in the machine. कोई मुख्तलिफ साइज़ का बेड मंगाने के लिए आपको मशीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं. वशी आइसोलेटेड हरसेल्फ. वशी ने अपने आप को फिर आइसोलेट कर लिया, बंद कर लिया. इट वॉज नेसेसरी. अब ज़रूरी था. फॉर नाइदर डे नॉर नाइट एग्जिस्टेड अंडर द ग्राउंड. हाँ पता चला ज़मीन के नीचे थे क्योंकि ज़मीन के नीचे ना तो दिन था ना रात थी. एंड रिव्यूड ऑल दैट हैड हैपेंड सिंस शी हैड समन्ड द बेड लास्ट. और फिर उसने सब कुछ याद किया कि पिछली दफ़ा जब बेड मंगाया था यानी पिछली रात को उससे अब तक क्या क्या हो चुका. स्केर्सली एनी इवेंट्स. कुछ ही खास हुआ होगा. वॉज क्यूनोज इनविटेशन एन इवेंट. क्या कह सकते हैं कि क्यूनो ने जो मुझे बुलाया था अपने पास वो कोई ख़ास इवेंट होगा. शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विजिट हिम. क्या उसको एयरशिप लेकर उससे विजिट करना चाहिए या नहीं. तो ये कहानी थी जी. अब इस कहानी में क्या ख़ास बात थी, ज़रा ये थी ख़ास बात कि ये एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर 1879 की पैदाइश और 1970 में इंतकाल कर चुके. तो आप गौर कीजिए कि बहुत सी चीज़ें जैसे कि वीडियो कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, एयर ट्रैवल, फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल, कितनी सारी चीज़ें इन्होंने कितनी सही अंदाज में गेस की हैं हमारे दौर के बारे में. सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग व्यू फ्रॉम एन artist, a novelist who lived many decades back, and still he could imagine a life जो कि हमारे ज़माने की ज़िंदगी से में बहुत सारी चीज़ों से मिलती जुलती सी हैं. ठीक है जी. तो ये एक बड़े मशहूर ज़बरदस्त ऑथर थे. इनके इस नावल को जो है वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, डिटेल्स मौजूद हैं. हम ज़रा इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. जो बेसिक सवाल हैं वो तो आप बता सकते हैं कि कौन थी, कौन लोग थे, आपके ख़्याल से 5 मिनट ही क्यों बात करना चाहती थी कि कर सकती थी, क्यों मसरूफ़ थी, क्या था, अपने कमरे में कैसे इधर उधर जाती थी. ये सारे सवाल तो आप अपने तौर पे ख़ुद से जवाब दे सकते हैं. आइट सी के कोई मुश्किल सवाल हो तो मैं उसको देखूँ. व्हाट डू वी लर्न अबाउट वश्ती एंड कूनोज़ पर्सनालिटीज़. हाँ ये एक अच्छा सवाल है कि ये किस तरह की पर्सनालिटी थी. वो बच्चा जो था वो इमेजिनेटिव था, वो एडवेंचरस था, वो आउटगोइंग था, उसको कुछ नया करने का शौक़ था. ये जो थी वो पुराने ज़माने की थी. शी वाज मोर settled into her life. She didn't want to take risks, and she was a bit old, and she was adjusted to that life that she has been living for so long. इस तरह से उनकी पर्सनालिटीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. अदरवाइज सवाल बड़े आसान से हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो इनके आप शाबाश अच्छे से जवाब लिखिए और फिर हम दोबारा मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.